बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम कहे फ़कीर में खुश आमदीद कहता हूँ। सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह हमें गाइड करेंगे। हमारी जो गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में जहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे पीर और उसके साथ फ़कीर की गुफ्तगू पे हमने खात्मा किया था प्रोग्राम का। यहीं से हम शुरू करेंगे कि जिसको सरफराज शाह साहब कह रहे हैं कि लोगों ने बहुत से नाम दे रखे हैं पीरों को, कहीं फ़कीर कहा जाता है, कहीं पीर कहा जाता है। इनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात हो रही थी, और इस हवाले से भी कि अगर कोई अपने मुरीदों को या अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सरफराज शाह साहब ने पिछले प्रोग्राम में ये फरमाया कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि इन साहब के ऊपर कि वो अल्लाह की तरफ लेके चले लोगों को, और अगर वो नहीं लेके जा रहे तो फिर डिस्ट्रैक्शन है। उसके बारे में हम दोबारा पूछते हैं। जनाब, आपने बात की फ़कीर की और पीर की, इसके फ़र्क के बारे में आप पिछले प्रोग्राम में इरशाद फरमा रहे थे। पिछले प्रोग्राम में जहाँ हमने बात छोड़ी थी जी, वो ये थी कि हम लफ्ज़ पीर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने उसके मायने कभी ज़हन में नहीं आया कि ये लफ्ज़ पीर निकला कहाँ से, इसके मायने क्या हैं और इसकी फ़राइज़ क्या होंगे। तो लास्ट प्रोग्राम में जहाँ बात हमने ख़त्म की थी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक आदमी किसी नेक इंसान के पास जाता है और उससे वो कहता है कि मैं अल्लाह की राह पे चलना चाहता हूँ। तो मेरे इल्म की हद तक आप साहिब इल्म हैं, तो मेरी तरबियत फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह की राह पे चलने लगूँ। वो साहब इनको इल्म दीन भी सिखाने लगते हैं और इनकी तरबियत भी शुरू कर देते हैं। खिदमत खल्क का जो सबसे लोअर मकाम हो सकता है वो है लोगों के जूते साफ करना, लोगों के झूठे बर्तन धोना। वो वहाँ से उसकी तरबियत शुरू करता है। ठीक है। तो इस पर सख्तियाँ बड़ी होती हैं और ये उस वक्त तक सख्तियाँ जारी रहती हैं जिसमें उसे अपनी ज़ात के लिए कतन कोई टाइम नहीं मिलता, जिसमें आराम के लिए उसे कोई वक्त नहीं मिलता। वो हमें वक्त या खिदमत मखलूक में मसरूफ़ रहता है या इबादत में मसरूफ़ रहता है या हसूल इल्म में मसरूफ़ रहता है। ये तीन काम ठीक में उसके बहुत कम सोता है। तो इस राह पर चलते हुआ सीखने के तमाम तर अमल के दौरान वो फ़कीर कहलाता है। ठीक। जब उसकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है, जब उसका इल्म मुकम्मल, तो वो कब्र की दीवारों तक नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन इतना इल्म हो जाता है दीन का उसे हासिल कि वो अपने दीनी फ़राइज़ खुशअस्लूबी से अदा कर दे और सही तरीके पर। तो फिर उस पर से ये जो इजाफी बर्डन है इबादत का और इसका, ये हटा लिया जाता है। इस मकाम पर वो सूफी कहलाता है। ठीक। तो यही सूफी हसूल इल्म में तो बिजी रहता है और अपना मुहासबा भी करता रहता है और सेल्फ सजेशन के जरिए अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहता है। तो जब इस मकाम से ऊपर उठता है कि अल्लाह ताला इसे इल्म एक बड़ी मकदार में अता फरमा देता है और उस इल्म के ज़रिए से उसको विजडम हासिल होती है, क्योंकि एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है। तो जब उसको विजडम हासिल हो जाती है तो वो पीर कहलाता है। तो असल में पीर के जो मायने हैं वो हैं साहिब अक्ल व फहम। साहिब अक्ल व फहम, पीर, बिल्कुल।
اور وہ صاحب عقل و فہم کے ذمے کیا چیز آ جاتی ہے. ایک طرح کی یہ شکر گزاری بھی ہے اپنے فرض پر، جو صاحب علم ہونے کی ناطے اس پر فرض ہے چیز، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی گائیڈنس کرتے ہیں، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے اس فہم و عقل و فہم کو استعمال کر کے اس سے کام لے کے وہ ان کی گائیڈنس کر دے اور ان کو ہیلپ کر دے اپنے مشکل وقت میں سے گزرنے، اپنی مشکلات سے گزر جانے، اسے مدد کر دے. اب اس کے اندر وہ جو آپ نے فرمایا تھا اس پروگرام میں کہ وہ نظر و نیاز اور عطیات اور ہدیہ جات، ان کا تو کہیں گزر نہیں ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو فردر لوگوں میں بانٹ دینے میں یقین رکھتا ہے، لوگوں کے کمائے ہوئے رزق کو اپنے پاس اکٹھا کرنے میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے لیے چیزوں کا جمع کرنا اس کے علم اور رب کی قربت کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بابا فرید صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. جی بالکل. تو پیر تو بہت عظیم ہستی کا نام ہے، بڑا عظیم منصب ہے کہ جہاں آپ اللہ کی عطا کردہ علم و عقل و فہم، ان تین چیزوں سے لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو آسان بناتے ہیں. یہ ہے پیر کا مقام. بہت سے لوگ، جیسے وہ بچی کی دعا یا جو اس نے سوال اٹھایا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں، اچھا اب اسی کو بہت اکتفا کر لیتے ہیں، اسی کو بہت سمجھ لیتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں گمراہ بھی ہو سکتا ہے آدمی. اس کو حالت سکر کا انہوں نے نام دیا، ایک ایسے نشے کی کیفیت میں کہ وہ اس نشے کی کیفیت میں ان سے بہت سی گمراہیاں ہو جاتی ہیں. اب ایک چیز اس میں اور میں اضافہ کر دوں، میرا خیال میں حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد کے حوالے سے یہ روایت ہے. وہ بہت نیک تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن ہوا یوں کہ ایک صاحب ان کی کرامات کا ذکر سن کے ان کی محفل میں آنا شروع ہو گئے، ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے. اور ان کے پاس جب 8-10 برس بیٹھے تو وہ پتہ نہیں کیوں مایوس ہو کے جانے لگے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ وہ میں 8-10 برس آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے کوئی کرامات ہی نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ تبھی تم نے ان 8-10 برس میں مجھے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی دیکھی. کبھی دیکھا میں نے نماز کی پابندی نہ کی ہو، میں نے کوئی روزے نہ رکھے ہوں، میں نے پورے فرائض انجام دیے. انہوں نے کہا بالکل کبھی کوتاہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا اس سے بڑا کرشمہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو آپ جیسے فرما رہے تھے کہ وہ تو اس منزل تک پہنچا ہوگا. اور حالت سکر کے حوالے سے بھی کہہ رہی جہاں گمراہی ہے اور لوگ پھر اپنے آپ کو بنا کے اپنی طرف سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں علم، وہاں گمراہی آ جاتی ہے. دیکھیے یہ حالت شکر جو ہے یہ اس کیفیت کو کہتی ہے جہاں انسان کا کنٹرول اپنے ذہن سے ختم ہو جائے، اس کا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے، وہ حالت شکر ہے. ٹھیک. اب جب انسان کا ذہن اس کے کنٹرول سے نکل گیا تو آپ اسے مجذوب کہہ لیجیے، اس کو دیوانہ کہہ لیجیے، یا کسی اور نام سے یاد کر لیجیے.
کیونکہ اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایون دنیاوی قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے. اس سے اگر کوئی جرم سرزد ہو گیا تو جو لا آف دی لینڈ ہے وہ بھی اس پر لاگو نہیں ہے کہ کورٹ اس کو پاگل خانے بھجوا دیتی ہے علاج کے لیے. تو حالت شکر میں کہی گئی باتیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. یہ کسی پروگرام میں میں آپ سے یا شاید کسی اور چینل پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس مقام سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مقام سے بہت جلدی آگے نکل جائے جہاں انسان کو گمان ہونے لگتا ہے کہ میں ولایت کے روحانیت کے بہت بڑے مقام پر چلا گیا اور میں صاحب تصرف ہو گیا ہوں، یوں کہہ دیجیے. جب انسان کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں صاحب تصرف ہو گیا ہوں، میں علم کے بڑے مقام پر آ گیا ہوں، میں روحانیت کے بڑے مقام پر ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اب گمراہی شروع ہو گئی ہے. یہ اس کا نفس ہے، یہ شیطان ہے جو اس کے دل میں یہ تکبر ڈال رہا ہے. یہ تکبر کی ایک شکل ہے جو اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، اور یہی کھا جائے گا اس کی تمام ریاضت کو، اس کے تمام علم کو. یہی جب میں لاسٹ پروگرام میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں پر مت جائیے. بالکل. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ان کو دیکھیے آپ، جہاں انہوں نے کشف و کرامات کو ایک طرح سے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے کشف حاصل ہو گیا، میں یہاں جا پہنچا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ ایسے کوئی بیان نہیں کریں گے. وہ ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جائے. ان دو چیزوں میں جب وہ رہتے ہیں تو پھر وہ علم کے موتی رولتے ہیں. وہ علم کے موتی پھر. لیکن کیا کیجئے کہ بدقسمتی سے ہم سننا ہی چاہتے ہیں ذکر کشف کرامات کا. اور میں نے اس کی سائیکولوجیکل ریزن آپ کو بتا دی. تو یہ حالت شکر بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہیں تو فزکس ہم نے پڑھی یا کیمسٹری پڑھی، اور کیمسٹری کے تجربات کرنے کے لیے ہم لیبارٹری میں گئے تو ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہو گیا، میں تو اب آکسیجن اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے بھی بنا سکتا ہوں. تو غلط کرنے لگتے ہیں ہم. اس میں امکانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں. تو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ فوری طور پہ سمجھاتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی تو تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو کیمسٹری کی ابتدا پر کرنی شروع کی ہے. تو اس کو اسی طریقے پر تجربہ جو ایکسپیریمنٹ ہے آکسیجن بنانے کا، اس کو اسی میتھڈ سے کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے. تو یہاں استاد کام آتا ہے کہ وہ انسان کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے. تو یہ استاد کے، لیکن استاد وہ جو واقعی صاحب علم ہو، یعنی جس کو آپ مرشد بھی کہہ رہے ہیں، اس کو اگر دوسری زبان میں
اب چھوٹی سی میں ایک مثال دے دوں پھر مطلب آگے چلیے. مجھے وہ ٹیگور کی ایک کہانی ہے دیوی کے نام سے جس کو ایک فلم میں بھی بنایا گیا. تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ گاؤں کی بڑی معصوم سی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے جو بہت پاک صاف رہتی ہے, نیک رہتی ہے. سب گاؤں والے اس کو پیاری ہونے کی وجہ سے دیوی دیوی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہنستی ہے, مسکراتی ہے, لیکن ہوتا یوں ہے کہ ایک دن اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں دیوی ہوں. دیوی وہیں سے ساری خرابی شروع ہوتی ہے, اور پھر جو اس کی زندگی میں تلخی آتی ہے اور پریشانی آتی ہے, ہمارا مسئلہ وہ ہے. اچھا, سوال جو یہاں سے اگر آپ اجازت دیجیے میں ایک اٹھا لوں, وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کسی کے عالم ہونے کے لیے کچھ 26 علوم کا ذکر کیا ہے کہ جب تک وہ ان پہ مہارت حاصل نہ کر لے اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا, نہ اس کو عالم کہلانے کا حق حاصل ہے. جس میں منطق بھی ہے, جس میں جی بے شمار علوم ہے. تو بنی لگتا ہے دنیا جہان کا علم اس نے پڑھا ہوگا, اس نے حاصل کیا ہوگا, تب جا کے وہ بنے گا. تو کیا مرشد کے لیے بھی اسی طرح کی کوئی ہے, جیسے کہ وہ حالت شکر میں نہ جائے, اس کو پہلے سے پتہ ہو, وہ گائیڈنس کے لیے بھی جائے گا تو اس کو بتائے گا وہ کہ ابھی بھائی تم کچے ہو, تمہیں یہ علوم حاصل کرنے ہیں. آپ پکڑیے ہی اس کو اپنا استاد جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. کیونکہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پانی کا فلو اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے, ڈھلان کی طرف ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے مرشد یا آپ کے استاد, میں استاد کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں, ان کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ علم نہیں ہوگا, وہ آپ کو دیں گے کیا؟ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایک سلسلہ ہے کہ ہم بڑی جلدی کرتے ہیں کہ کسی کو اپنا استاد مان لیتے ہیں, مرشد مان لیتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ایک شخص نے مجھے متاثر کیا ہے تو میں فی الفور ان کو اپنا استاد نہ مان لوں, ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لوں, ان کے پاس جا کے بیٹھنا نہ شروع کر دوں علم حاصل کرنے کے لیے, بلکہ میں ان کی محفل میں جاتا رہوں اور دیکھتا رہوں. تھوڑے عرصے کے بعد اگر میرا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ واقعی صاحب علم ہے تو پھر انہیں اپنا استاد تسلیم کر کے ان کے پاس بیٹھ جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمیں کسی کی ایک بات پسند آ گئی, ہم نے انہیں استاد مان لیا. کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ ان میں کوئی ایک دو انسانی کمزوریاں نظر آ گئیں ہمیں, ہم بدزن ہو کے وہاں سے بھاگ گئے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے پرکھ کے پھر کسی کو اپنا گائیڈ ماننا چاہیے, اپنا رہنما ماننا چاہیے. سر سید احمد خان اتنا بڑا نام ہے, تو شاہ ولی اللہ کے پوتے ان کے پاس سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لے کے آیا گیا, اور ان کی والدہ لے کے آئیں. تو انہوں نے سر سید سے پوچھا کہ کچھ پڑھے لکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت شد بدھ ہے. انہوں نے کہا صرف کا علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تھوڑا سا. نحو پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی معمولی سا. منطق پڑھی ہے تھوڑی سی. لاجک, مختلف علوم کے بارے میں پوچھتے چلے گئے. تو وہ تھوڑا کرتے گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ میاں تم نے سارا میدان چھوٹے چھوٹے گڑھوں سے بھر دیا ہے, پانی نہیں نکلا. پانی تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ گہرا کنواں کھودو. تو وہ جو ہے نا, یعنی سب سے پہلے تو علوم حاصل کریں اور پھر گہرائی میں جا کے اس کو حاصل کریں. آپ نے بہت دفعہ ارشاد فرمایا, یہ اس سے مراد وہی ہے کہ ریسرچ کرو, آگے بڑھو اور آگے بڑھو. اور اسی میدان میں آپ نے ابھی کیمسٹری کا ذکر کیا کہ وہ کیمسٹری میں وہ 2-4 تجربات تک نہ رہو, بہت لمبی گہرائی میں جا کے مطلب اس کو حاصل کرو. آپ کمنٹ کرنا چاہیں پھر میں سوال پہ مطلب آگے چلا جاؤں گا. نہیں, آپ کی بات سیلف ایکسپلینیٹری ہے, جی بہت اچھی بات ہے جی. کہ بجائے اس کے
وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہم جی سنا کرتے تھے جب کلاس 6-7 میں تھے جی کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن. جی بالکل. تو یہ جو علم کی راہ کے متلاشی ہوتے ہیں جی سیکرز، ہوں، یہ در حقیقت جیک آف آل تو ہوتے ہی ہیں. ہوں، جیک آف آل ہوئے بغیر انسان سیکر نہیں بنتا، ہوں، لیکن کسی ایک پرٹیکولر برانچ آف نالج جو ہے ہوں، وہ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ اس میں باکمال ہو جاتے ہیں. وہ بڑی سیلف ایکسپلینیٹری بات ہے اپنی جی کہ ہمیں باکمال ہونے پر توجہ رکھنی چاہیے، ہوں. لیکن پیائے والے باکمال نہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ لاجواب سروس نہیں چاہیے ہمیں. جی. باکمال واقعی باکمال ہونا چاہیے. یہ شاہ صاحب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ بہت عرصے سے کئی برس سے میں ایک دعا کر رہی ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. میری دعا میں تاثیر نہیں ہے، کوئی گمراہی ہے، کیا ہے؟ میں کس طرح سے اپنی دعا میں تاثیر لے کے آؤں؟ کیا کروں میں؟ یہ شکایت، شاید میں شکایت لفظ استعمال کرتا ہوا ڈر رہا ہوں، وہ اپروپریٹ نہیں ہے وہ ورڈ، لیکن اس کا متبادل میرے ذہن میں کوئی آ نہیں رہا. یہ گلہ ہمیں سب کو رہتا ہے. مسئلہ دعا کے قبول ہونے کا، نا قبول ہونے کا، دیر سے قبول ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ کچھ اور ہے. ہم آہستہ آہستہ من حیث القوم بہت غیر محسوس طریقے سے ڈرفٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور گریجولی ہمارے اندر سے صبر اور انتظار کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے. یہ میں اپنی ذاتی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں. سیاسی زندگی میں تو ہم مدہوش رہتے ہیں سیاست کی موشگافیوں میں جا کے اور سیاست سے متعلق باتیں سن کے. تو وہ ایسی مدہوشی کا عالم ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، کہ سود و زیاں کا احساس ہی نہیں رہتا، یوں کہہ لیجیے آپ. لیکن ذاتی زندگی میں ہمارے یہاں انتظار اور صبر کا ایلیمنٹ نکلتا چلا جا رہا ہے. رب تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور پوری کائنات ایک انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے. وہ بیلنس رب ہی قائم رکھ سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. تو ساری مخلوق اس سے دعائیں کر رہی ہے، اس سے مانگ رہی ہے. وقت آنے پر جب وہ سلاٹ سامنے آتی ہے ایک انسان کے، تو اس کا کام ہو جاتا ہے. ہمیں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ دعا سننے والا بھی ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. اگر ہماری کوئی دعا پوری ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو ضرور کوئی مصلحت ہے. اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوئی ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ہمیں اس نے اس چیز سے بچا لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور رب نے وہ دعا ہماری قبول نہ کر کے ہمیں نقصان سے بچا لیا۔ لیکن ایک اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہی دعائیں جو مانگی ہیں اس کا اجر کہیں اور دوسری جگہ دے دے۔ ہم اگر سبھی لوگ، میں، آپ، کوئی اور لوگ، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، پیچھے گزرے ہوئی زندگی پر، تو ہمیں ایسے بے شمار چیزیں نظر آئیں گی جس کی نہ ہم نے خواہش کی، نہ ہم نے تمنا کی، نہ ہم نے کوئی دعا کی، لیکن وہ کام از خود ہو گئے ہمارے، جو ہمارے لیے اہم تھے۔ تو وہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی ہیں ان کا اجر، ان کا انعام دوسری جگہ دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے کام بغیر کسی ایفرٹ کے ہو گئے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو ان بیوی سے ایک بات کہنے کی بات ہے، ویسے میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں رب تعالیٰ کے حضور عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، تو علیم الخبیر ہے، تو عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو یہ جانے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ یہ سب اس کو کہہ کے میں آخر میں کہتا ہوں کہ تو میری ٹرانسفر شیخ اوپرا کر دے۔ اب یہ دیکھیے کمال کا تضاد ہے کہ بجائے اس کے کہ میں رب پہ چھوڑ دوں کہ اس سے بہتر کون ہے جو یہ جانے گا کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، تو چاہتا میں یہ ہوں کہ میری جو محدود سی ناقص سی عقل ہے، جو ناقص سے زیادہ میں آگے I can't see beyond my nose، میری کوتاہ نظری کا یہ عالم ہے۔ تو مجھے دعویٰ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میری ٹرانسفر دوسری جگہ پر جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، اور عام طور پہ ایک تجربہ دیکھیے گا، یہ تجربہ کیجیے زندگی میں، بڑی کمال کی بات نظر آئے گی آپ کو۔ وہ لوگ جو اپنی پوسٹنگز کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کم از کم میں نے سوائے ایکسیپشنل کیسز کے باقی سب کو بھگتتے ہی دیکھا ہے۔ اچھا، آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیے گا۔ تو میں تو سب کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں آپشنز کو محدود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے یہ عرض کی جائے 10 بستہ بڑی عاجزانہ انداز میں کہ یا اللہ تو مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہترین ہے، یا باری تعالیٰ تو میری آخرت کی زندگی بھی آسان کر دے اور میری اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دے، مجھ پر آسان کر دے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت جامع دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کو ہنس کے قبول کیجئے، اور وہ بہترین ہوگا، یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست، ہم کہتے رہتے ہیں یا اللہ میرا کاروبار چلا دے۔ کاروبار چلا دے تو اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ کہ کاروبار اچھا چلے گا تو پروفٹ ہوگا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے تم اپنے آپشن کیوں محدود کر رہے ہو یہ دعا مانگ کے کہ اللہ آپ کو رزق صرف کاروبار سے ہی عطا کرے؟ آپ نے ساری آپشنز محدود کر لی اپنی، یہ کیوں نہیں دعا کر دیتے کہ یا اللہ تو مجھے وسیع رزق عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے وسیع رزق عطا فرما اپنی شایان شان۔
مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم دعائیں مانگ کر اپنے آپشن تو خود محدود کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک سوال چھوٹا سا وہ ہے، جناب. وہ یہ ہے کہ واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے ایک جناب. دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ ایسی چیز ہو جائے جس سے میں بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہو جائیں. ہاں، تو اس میں کہیں پھر وہ سرکشی کا تو نہیں آ جاتا کہ میں بھی خوش ہو جاؤں جہاں پہ وہ مطلب ہے، یا یہ صحیح ہے مطلب کیا؟ وہ ویسے تو آپ اگر فلاسفیکل موشگافیوں میں جانا چاہیں تو وہ کچھ بھی معنی نکال لیجئے. جی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ بات کہی ہے، جس بڑے علم والے صاحب علم نے بات کہی ہے، ان کی نیت کیا تھی کہنے میں؟ بات تو نیت کی ہے. جیسے آپ کو اگر کورٹ میں بلا لیا جائے کہ بحیثیت سرکاری افسر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے نتائج غلط نکل آئے، کیوں؟ تو آپ کورٹ میں ایک جواب دیتے ہیں کہ سر میں نے اس کی ساری پروز اینڈ کونس دیکھ لی تھی ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج، اینڈ دین آئی ٹک دس ڈیسیژن ان گڈ فیتھ. تو اگر عدالت کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کہیں آپ نے سیلف انٹرسٹ کے تحت فیصلہ نہیں کیا ہے، تو وہ آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یو ڈیڈ اٹ ان گڈ فیتھ، تو سزا نہیں ہوتی. آپ کھیل نیت کا ہے. تو واصف علی، جناب حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہ فرمانا ان کی ایک اس نیت کے تحت ہے کہ جو میں نے کہا کہ میری آخرت کی زندگی بھی آسان کر دے اور اس دنیا کی زندگی بھی آسان کر دے، کہ میں خوش ہو جاؤں کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. شکر گزاری کا جذبہ آ جائے گا، اور جب میں شکر گزاری کروں گا تیری اور تیری عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کروں گا تو تو بھی راضی ہو جائے گا. اور اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ساری یہ ہے، لیکن چونکہ وہ بہت بڑے صاحب علم تھے تو انہوں نے تو وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا یہ جملہ کہہ کے. بس آخری چھوٹا سا سوال، اور وہ ٹائم بھی ہمارا تھوڑا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ ان دنوں پوری دنیا کرونا وائرس کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 ممالک کافی حد تک کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں. کیا مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ان کو کامیابی کون عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ. جی. تو جو ازل سے ابد تک کی چیزوں کو جانتا ہے اس کو وہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے. اگر وہ اس کی ویکسین ایجاد کر لیتے ہیں، ابھی جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں پینسلین ایجاد ہو گئی، جی جی، اس سے استفادہ کیا پوری انسانیت نے نہیں کیا؟ جی. تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، گرچہ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انہیں توفیق بخش دے کہ اس میں یہ کامیاب ہو جائے تاکہ تیری مخلوق کو فائدہ پہنچے. بات تو مخلوق کی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سے سوال اٹھائے ہیں. آپ جو پروگرام دیکھتے ہیں آپ بھی اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں. ان کا تعلق روحانیت سے ہو، دعائیں کروانے سے ہو، دعا کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ہو، صاحب علم کو جاننے کے حوالے سے ہو. آپ اپنے سوال ضرور ہم تک پہنچائیں. ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ نیچے لکھا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس تک ہمیں آپ بھجوا سکتے ہیں. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.